बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNN उर्दू। मैं हूं आपका होस्ट आबिद चौधरी। आज हमारे मेहमान हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर्कल कामों की गुजरावाला मोहम्मद आमिर मलक साहब। आने वाले मुहर्रमुल हराम में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और अमन व अमान के हवाले से आपकी तरफ से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ? उसमें एक तो हमने ईद से पहले मीटिंग्स अरेंज की थी, जिसमें हमने उस पीस कमेटी को शामिल करके बाकी तमाम मुंतज़मीन से थाना की सतह पे भी और फिर सर्कल की सतह पे भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें जो रिजर्वेशंस होती हैं वो उनका इजहार हो जाता है, और उसमें अगर किसी का कोई टाइमिंग का इशू हो, किसी के रूट पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, तो उसको रफ़ा कर लिया जाता है अगले आने में। अभी ईद के अब फ़ौरन बाद का टाइम है और मुहर्रमुल हराम की आमद है, तो इस पे अब एक वो जो मीटिंग्स की गई थी उनको फॉलो अप मीटिंग जो फाइनल है वो अगले वीक में होगी, जो मेरी सतह पे भी होगी और पुलिस स्टेशन की सतह पे भी होगी। और फिर इसी तरह CPO साहब गुजरांवाला उसको कन्वीन करते हैं, SSP ऑपरेशंस करते हैं, और फिर RPO साहब भी वो जो सेंट्रल पीस कमेटी है उसके साथ बड़े मुंतज़मीन और जो हमारे हैं उनको बुला के करते हैं। लेकिन कामों की में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई अलार्मिंग इशू नहीं है। 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में एक 4-5 साल पहले एक मसला जनरेट हुआ, उसको बाद में हल कर लिया गया, और वो पिछले 1-2 साल से वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पीसफुली मामला चल रहा है। उसी SOP पे जो पहले दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदात हैं, उन्हीं पे इस दफ़ा भी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाएगी। और इंशाअल्लाह हम मौजूद हैं अल्लाह के फजल व करम से मुहर्रमुल हराम की, और तैयार हैं वो तमाम ड्यूटीज़ करने के लिए जो पुलिस रवायती तौर पे करती भी है। और इसमें आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि कामों की में हमारा मुहर्रमुल हराम जो है वो बड़ा पीसफुली इंशाअल्लाह हो। आमिर साहब, ये पुलिस सर्कल में अमन कमेटी का किरदार और उसकी मुआवनत को आप किस अंदाज से और किस नज़र से देखते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या होता है? देखिए, इसमें अपॉइंटमेंट तो ये है कि हमारी जो सेंट्रल कोर कमेटी है, पीस कमेटी है, जिसका जो गुजरांवाला रीजन की सतह पे है, और इसी तरह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सतह पे है, वही इनका इंतखाब करते हैं। और इसमें हमारे चारों जो मसालिक हैं, उन मसालिक के नुमाइंदे हमारे पास भी जो हमारी तहसील पीस कमेटी है उसमें वो शामिल हैं। अब यकीनन इसमें एक जो एलिमेंट है कि दूसरे लोग भी ये ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमें भी उस पीस कमेटी में शामिल किया जाए, लेकिन ये काम जो है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और फिर हमारी हायर कमांड का है कि वो ज़ाहिर है हर अगर जमाती बुनियाद पे उसमें पीस कमेटी को शामिल किया जाए उसमें, तो फिर तो बहुत से लोग होंगे। एक हमारी पुलिस स्टेशन की सतह पे पीस कमेटीज़ बनी हुई हैं जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, जैसे उसमें वकला शामिल हैं, आलिम दीन शामिल हैं, उसमें जो ताजर बरादरी है वो शामिल है। वो 10 से 12 लोग हैं जो हर थाने की पीस कमेटी है। फिर मेरी जो सर्कल लेवल की पीस कमेटी है उसमें भी इतनी ही तादाद में लोग शामिल हैं। लेकिन एक कोर कमेटी है जिसमें चारों मसालक से एक एक फ़र्द शामिल है, उसका इंतखाब जो है वो सेंट्रल सतह पे होता है, और जो कामों की तहसील की सतह पे या थाना की सतह पे इंतखाब है अच्छे लोगों का, मुस्बत लोगों का, वो हम तहसील की सतह पे करते हैं। तो उसमें कोई ना कोई कमी बेशी, कोई किसी बंदे का उस पीस कमेटी में आ जाना और फिर कहीं अपनी मसरूफियत की वजह से टाइम ना दे पाना और फिर उससे निकल जाना, ये तो होता रहता है। लेकिन जो सेंट्रल कोर कमेटी है वो परमानेंट है। मैं ये यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सी तहसीलों से हमारी तहसील बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि हमारे पास चारों लोग जो हैं वो पुलिस के साथ भी और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसके साथ भी बहुत शाना बशाना अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। अगरचे उसमें यकीनन बहुत से मसाइल भी आते हैं हमें, जैसे मुहर्रम है तो मुहर्रम के इश्यूज़ भी सामने आते हैं, इसी तरह किसी मस्जिद का इशू सामने आता है, तो वो बैठ के मेरे 4.25 महीने में जो 2-3 मसले मजहबी बुनियादों पे खड़े हुए, मस्जिद गोमा रोड वाली मस्जिद का मामला था, या हमारा जो जुलूस का मामला होता है 10 मुहर्रमुल हराम वाला, तो यही पीस कमेटी बैठ के हमारे साथ और लोगों को ऑन बोर्ड लेके उनके मामला तय करवाती है, और इससे वो लोग भी बड़ा मुतमईन रहते हैं कि ज़ाहिर है हर मसलक की उसमें रिप्रेजेंटेशन शामिल होती है।
الحمدللہ پیس کمیٹی کا جو کام ہے ہماری کاموں کی تحصیل کا، اس سے میں بالکل مطمئن ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا مثالی کام ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے۔ دیکھیں کہ دو مومن لوگوں میں صلح کروانا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، تو جو مذہبی معاملات میں جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اس میں جب پیچ اپ کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا دینی اور اخلاقی اور مذہبی فرض ہے، اور اس سے علاقے کا امن۔ عامر صاحب، پولیس سرکل کاموں کی کہ زیر سایہ ہونے والی تقریبات میں صرف مخصوص صحافیوں کو ہی کیوں مدعو کیا جاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اس کو فائنل کرتے ہیں کہ ان کو دعوت دینی ہے، ان کو نہیں دینی؟ اچھا، ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے تو سارے ہی قابل احترام ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل صحافی برادری کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس میں یہ منتخب کرنا کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا یہ بڑا مشکل ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے جو JTT ممبران ہیں، کیونکہ ان کی کوارڈینیشن روزمرہ ہماری جو صحافی برادری ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے، جو آپ کے مختلف جیسے میڈیا چینلز ہیں یا پرنٹ میڈیا ہے، ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ تو میری ذاتی طور پہ کوارڈینیشن ہوتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا فنکشن ہے، اور اس میں جیسے پچھلے دنوں ہم نے شہداء کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ 4 اگست کو ایک تقریب منعقد کی، تو اس میں ایک کرونا ایپیڈیمک کے حوالے سے بھی SOP کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے یقیناً مخصوص صحافیوں کو اس میں دعوت دی، کیونکہ ہمارے پاس ہم چاہ رہے تھے کہ 30 سے زیادہ بندے، جس میں 12 فیملیز تھیں ہماری، کچھ ہمارے SHOs تھے، اور 10-12 لوگ ہم نے مدعو کیے۔ لیکن جب ہمارا انشاءاللہ کوئی بھی ہماری میڈیا بریفنگ ہوگی، ہم عنقریب منڈے یا ٹیوزڈے کو تھانہ صدر کاموکی میں ایک مال مسروقہ کی برآمدگی کے حوالے سے جو ایک تقریب ہے اس کو منعقد کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ تمام لوگوں کو انوائٹ کریں گے، کیونکہ وہ ایسا فنکشن ہوگا، ایسا اجتماع ہوگا جس میں تمام صحافی برادری کی موجودگی کو انشور کیا جائے گا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تمام صحافی ہمارے بھائی ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پروفیشنل صحافی ہیں، جن کا واقعی پروفیشنل جرنلزم سے تعلق ہے، ہم ان کو مدعو کریں اور ان کو عزت اور تکریم بھی دیں۔ اگر اس طرح پبلکلی سب کو انوائٹ کیا جائے گا تو یہ پھر ان صحافیوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر مختلف گروپس ہیں کاموں کی، میں آپ کو بڑا بخوبی طور پہ علم ہے، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، ان سب کے جو صدور ہیں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ انٹریکشن ہماری رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا کاموں کی میں ہم جب اس خبر کو بریک کرتے ہیں یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں میرا فون ہر وقت کھلا رہتا ہے، کوئی بھی صحافی میرے ساتھ اگر اس کو فالو اپ کے لیے رابطہ کرتا ہے تو یہ کوئی صحافی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ٹائم پہ فالو اپ نہیں دیا گیا یا اس کو ٹائم پہ وہ پریس بریفنگ نہیں دی گئی۔ اس میں IG صاحب کی ایک پالیسی بھی ہے، وہ شاید آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ہر بندہ پولیس کا وہ صحافی برادری سے انٹریکٹ نہ کرے۔ جی بالکل۔ اس میں ذمہ داران جو ہیں اور CPO صاحب کی اجازت کے بغیر ہم ایک جو انٹرویو اور پریس بریفنگ کا معاملہ ہے وہ نہ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی بندے کی غیر ذمہ داری سے کوئی ایسی خبر جو ہے وہ لگ جائے جو مناسب نہ ہو، جو تصدیق شدہ نہ ہو، تو اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے جس کی وجہ سے شاید کچھ شکایات جنریٹ ہوتی ہیں۔ لیکن تمام صحافی برادری ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہم 4.25 مہینے میں ہمارا تعلق مثالی رہا۔ یہاں پہ ایک بات میں جو بہت ضروری ہے اور جس میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے سوال کیا، آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے صحافیوں کا خون نکالا، ہم نے صحافیوں کو بلڈ ڈونیشن کیمپ میں انوائٹ کیا، تمام گروپس کو انوائٹ کیا، اور تمام گروپس نے اپنا بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اپنا سندس فاؤنڈیشن کے تحت جو کیمپ لگایا اس میں شامل ہوئے۔ اس میں الیکٹرانک میڈیا کے مختلف گروپس تھے، اس میں پرنٹ میڈیا کے مختلف گروپس تھے، پریس کلب کا جو 2 گروپس ہیں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اپنے صحافی برادری خود صحافیوں نے اپنا خون پیش کیا اس اچھے کاز کے لیے، اور ایک جگہ سے ہونے والی جو کلیکشن ہے اس سال کی وہ سب سے بڑی کلیکشن تھی سندس فاؤنڈیشن کی،
جس میں 160 کے قریب بوتلیں جو ہیں ایک جگہ سے کلیکٹ کی گئیں. یہ سندس فاؤنڈیشن کا اتنا بڑا کیمپ اس پورے سال میں 8 مہینوں میں کہیں نہیں لگا. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ اس میں صحافی برادری سب کیونکہ شامل تھی بغیر کسی گروپ اور اس کی تخصیص کے، تو میں یہاں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور ان کو میں اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے میری کال پہ ہمارے تمام جو کیے گئے کیمپ میں بھرپور شرکت کی. اور انشاءاللہ جب بھی صحافی برادری اس طرح کا کوئی کیمپ ارینج کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پولیس افسران بڑھ چڑھ آپ نے ایز اے PRO کے فرائض بھی انجام دیے اور آپ کی کولیبریشن رہی صحافیوں کے ساتھ، اور اس حوالے سے کوئی مخصوص پیغام جو آپ صحافیوں کو دینا چاہ رہے ہوں؟ کیونکہ آپ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہا ہوں، آپ کچھ تنقید کا حصہ بھی رہے ہیں اور پتہ نہیں آپ تک وہ باتیں پہنچی کہ نہیں پہنچی، لیکن میں نے دیکھا اس میں تنقید بھی ہوئی اور یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا میرا. اور آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں بڑا بلیسڈ ہوں اس حوالے سے کہ مجھے ڈسٹرکٹ گجرات کا 2 دفعہ اسٹاف افسر اور PRO رہنے کا موقع ملا. بہت سے DPOs کے ساتھ اور کام کرنے کا موقع ملا. صحافی برادری سے انتہائی دوستانہ اور محبت برے تعلق رہے. آپ گجرات سے وہ جو تمام بڑے صحافی ہیں وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں الحمدللہ. دیکھیں، صحافیوں کے ساتھ جو پولیس کا تعلق ہے اس میں کہیں کمی پیشی ضرور آ جاتی ہے. وہ کیوں آتی ہے کہ کسی وقت خبر کے حصول کے لیے جو صحافی برادری کی کوشش ہوتی ہے، خبر امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو کسی وقت کسی بندے کو جب پہلے خبر مل جاتی ہے تو ایک گلے کی کیفیت دوسری طرف سے ہوتی ہے. لیکن کوئی الحمدللہ ایسی ذاتی نوعیت کی تنقید نہیں تھی. روزمرہ کے معاملات میں اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے اور کوئی صحافی برادری کا بندہ ہمیں اس کو رپورٹ کرے، کہیں اس کی مثبت تنقید کرے، تو اس کو بالکل ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جس تنقید کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں بھی ہم نے اس کو بڑے خندہ پیشانی سے برداشت بھی کیا. پھر ان صحافی برادری کے لوگوں کو مدعو بھی کیا. ان سے ہم نے جو اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کسی ایلیمنٹ کا کہیں سے ایسا ان کو امپریشن آیا تو اس کو بالکل ہم نے دور بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی بھی ہمارے معاشرے کے عکاس ہوتے ہیں. تو جہاں ہمارے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، اسی طرح پولیس والوں کے، صحافی برادری کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. تو مجھے کبھی مشکل نہیں آئی الحمدللہ. اگر کہیں کسی جگہ سے کوئی ایسی کمپلین آئی بھی ہے تو وہ ہم دور کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور بیٹھے ہیں. اسی لیے صحافی بھی پہلے ہمارے ملک کے شہری ہیں، اس کے بعد وہ صحافی ہیں. تو پہلے بطور شہری جو ان کو رائٹس ہیں وہ کسی صورت بھی ہم ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب صحافی بطور شہری کوئی اپنا حق کھو دیتا ہے. اور یہ تو ویسے بھی معاشرے کے عکاس ہیں، معاشرے میں پائے جانے والے مسائل کو ہمارے سامنے لاتے ہیں. بہت سے صحافی یہاں کاموں کی بے ذاتی دوست ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں رپورٹنگ کرتے ہیں. جو رپورٹنگ آن ایئر کرنے والی ہوتی ہے وہ آن ایئر کرتے ہیں. جو رپورٹنگ ہمیں کرنے والی ہوتی ہے انتہائی ذمہ داری سے وہ رپورٹنگ پہلے ہمیں کرتے ہیں تاکہ ہم اس معاملے کی نوعیت کو سمجھ جائیں. اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بلیسنگ اس لیے ہے کہ مجھے بطور PRO جب گروم کیا گیا تو ظاہر ہے میں مختلف تقریبات جو ہماری وہاں پہ ہوتی تھیں اس کو ارینج کرنا، اس میں بطور اسٹیج سیکریٹری کام کرنا، تو ظاہر ہے صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. تو الحمدللہ ہمارا تعلق مثالی ہے. جہاں کوئی چھوٹی موٹی شکایت ہے وہ دور ہو بھی رہی ہے اور ہو بھی جائے گی. ملک صاحب، سرکل کے چاروں تھانوں میں دستیاب سہولیات کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں سائلین کو؟ دیکھیں، یہ پولیس جس طرح کا کام کرتی ہے اور جو کرائم کا ریشو ہے، یقیناً وہ سہولیات آئیڈیلی تو دستیاب نہیں ہیں. اس میں چاہے گاڑیوں کی حالت کا ہو، پولیس کی باقی لاجسٹکس کا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے ریسورسز میں ہمارے تمام افسران، خاص طور پہ موجودہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کی یہ خواہش اور ان کی یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ ان لاجسٹکس میں جتنی بہتری کی جا سکے وہ بہتری کی جائے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ویلفیئر کے معاملات میں ہماری موجودہ گوجرانوالا ریجن کی اور گوجرانوالا سٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، RPO گوجرانوالا اور CPO گوجرانوالا،
وہ بڑے ایکٹیو ہیں. اگر کوئی ملازم میں بیماری آ جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے جس میں ویلفیئر کے ایشوز کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، تو وہ بالکل آن فرنٹ فوری اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن لاجسٹکس کے حوالے سے ابھی بہت سا کام ہونے والا ہے جس پہ ہماری کمانڈ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً حکومت وقت سے یہ گزارشات ان کو پیش کرتے رہتے ہیں. اور ابھی جو حال ہی میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا، اور بلکہ آپ نے اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایگزیکٹو الاؤنس کا ایک معاملہ تھا، اور ہمارے تنخواہوں میں جو ہمارے ایگزیکٹو لوگ ہیں اور اسی طرح جو ہماری پولیس ہے 20% جو FDA تھا، تو وہ بڑا ایک ایشو تھا جو پچھلے تمام IG صاحبان نے اس پہ کوشش بھی کی، اور الحمدللہ موجودہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پھر وہ اس کو منظور کروایا گیا، اور جو بہت جلد پولیس افسران کی تنخواہوں میں لگا دیا جائے گا. تو یہ کوشش ہوتی رہتی ہے ان لاجسٹکس کو امپروو کرنے کی، اور انشاءاللہ آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جو آئیڈیل پولیسنگ ہم دوسرے ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں، لاجسٹک کو کمپیئر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پولیس اس کی طرف بڑھ رہی ہے. ملک صاحب، محکمہ پولیس کے اہلکار جو ڈیوٹی کے دوران ان کو مشکلات ہوتی ہیں، اس کے خاتمے کے لیے کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ مختلف ادوار میں مختلف اسٹیشنز پہ رہے ہیں، تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو اس میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اس میں وہ جو لاجسٹک کی میں نے بات کی بنیادی طور پہ، تو وہ لاجسٹکلی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس میں تھانوں میں کچھ لاجسٹکس کی کمی ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً جن کے بارے میں بات بھی کی جاتی ہے، افسران کوشش بھی کرتے ہیں اگر اور حکومت وقت سے اس کا تقاضا بھی کرتے ہیں. اگر چیزوں کو بہتر کر لیا جائے لاجسٹکلی، جیسے گاڑیوں کا اچھا ہونا ہے، گاڑیوں کی فراہمی ہے، موٹر سائیکلز کی دستیابی ہے، پھر وہ جو شفٹ سسٹم ہے یا ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں ان کے حوالے سے وہ بہتری آ جائے، تو وہ جو ہمارا کانسٹیبل ہے، وہ جو اس کی لائف میں تنگی ہے یا اس کو مسائل کا وہ شکار ہے، تو وہ مسائل یقیناً اس میں تنخواہ کی انکریزمنٹ بھی وہ ظاہر ہے وہ شامل ہے. تو یہ اگر ہو جائے، اور پھر خاص طور پہ ہمارا کوئی ایسا میکنزم بن جائے کہ پولیس میں ایک شفٹ سسٹم اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آرز کو انفورس کیا جائے، تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا، جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، پالیسیز بنتی ہیں، لیکن کمی نفری اور اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے وہ اس کو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ویکلی 1 ڈے آف کی جو پالیسی ہے وہ SHOs پہ بھی بالکل ان کا شیڈول بنا ہوا ہے. وہ اپنی باری پہ 1 ڈے آف ہوتا ہے ان کا، 24 گھنٹے کی ایک ہفتے میں ان کو ڈیفینیٹلی ریسٹ ہوتی ہے. اور یہی کام جو ہے یہ کانسٹیبل کے لیے بھی ہے کہ اس کو بھی 1 ڈے آف جو ہے وہ تھانوں میں میکنزم ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ایک بہتری کا عمل ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے. انشاءاللہ پولیس ایک ایسے پروسیس کی طرف، ایک ایسے فیوچر کی طرف رواں دواں ہے کہ جس میں آپ پولیس کے مسائل کو بھی بہت حد تک بہتر انداز میں. سر، ایز اے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، پچھلے کچھ عرصہ سے کاموں کی شہر میں ڈکیتیاں اور رازنی کی وارداتیں ہیں، آپ کس زمرے میں اسے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، الحمدللہ ڈکیتی کی کوئی واردات اس سال کی ہمارے پاس نہیں ہے. اس سال 8 ماہ میں سرکل کاموں کی میں کوئی ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی. رازنی اور رابری کی وارداتیں یقیناً ہیں. دیکھیے، جو کاموں کی تحصیل کی ڈائمنشنز آپ کو میں نے بتائیں، وہ ڈائمنشنز ایسی ہیں کہ اس میں 2 ڈسٹرکٹ سے، جہاں شیوپورہ ڈسٹرکٹ سے وہاں ہم ناروال ڈسٹرکٹ سے بھی وانڈو تھانہ جو ہے اس کی باؤنڈری وہاں ملتی ہے. تو یقیناً یہ انفلکس اور وارداتوں کا ایک طرف سے دوسری طرف ہو جانا ہے. لیکن اگر آپ ہمارے اس کو کمپیئر کریں کسی بھی پچھلے سال سے اور کسی بھی پچھلے ٹینیور سے، تو الحمدللہ وہ آدھا کرائم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. یقیناً انٹرویو کے بعد میں آپ کو وہ فگرز بھی دے دوں گا. اور اس میں پھر وہ جو کرائم ہوا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کرائم ہونے کے بعد ڈیٹیکشن ریشو کیا ہے. آیا وہ ملزمان جو ہیں وہ ان مقدمات میں گرفتار ہوئے ہیں، وہ گینگز جو ایکٹیو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان سے ریکوری کی ریشو کیا رہی ہے. تو الحمدللہ میں نے، جیسے آپ کو علم ہے کہ مجھے RPO گجرانوالہ جناب ریاض نذیر گاڑا صاحب کی طرف سے ایک اپریسیشن لیٹر دیا گیا، SP صدر کی طرف سے اپریسیشن لیٹر دیا گیا، اور ان کی وجہ وہ کرائم کنٹرول ہی تھا. الحمدللہ
کرائم بہت حد تک کنٹرولڈ ہے، لیکن کرائم ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، اور پولیس کا کام ہے پھر اس جرم کو ٹریس کرنا اور پھر ان ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانا۔ ملک صاحب، کاموں کی شہر کے پسماندہ علاقوں میں پروسٹیکیوشن، جسمن فروشی اور منشیات جو ہو رہی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے پولیس کے کیا اقدامات ہیں؟ جی ہاں، یہ منشیات فروشی کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ یقیناً کاموکی میں ہسٹوریکلی رہا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم نے ان 4 ماہ میں جو منشیات فروشی کے مقدمات جو درج کیے اور جس میں ریکوریز جو ہماری ہیں منشیات کی، وہ 100 کے قریب مقدمات ہیں، جس میں شراب اور ہیروئن اور چرس کی ریکوری ہے۔ تو اس میں تمام بڑے منشیات فروش جو یہاں پہ ہسٹوریکلی جن کا ریکارڈ موجود تھا اور جو منشیات فروشی میں انوالو تھے، ان کو پولیس نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود چھوٹا موٹا یقیناً یہ جرم ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، ہمارے انفارمیشن کے جو سورسز دیگر ہیں وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، ہم ان پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور یہ آن گوئنگ کریک ڈاؤن ہے، یہ ایک دن میں حاصل ہونے والا ٹارگٹ نہیں ہے۔ یہ جوں جب کچھ لوگ پابند سلاسل چلے جاتے ہیں تو کچھ نئے لوگ جنریٹ ہوتے ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے، اور پھر وہ پابند سلاسل جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے ڈپارٹمنٹ کو، اینٹی نارکوٹکس کو اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو بھی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیس اپنی انشاءاللہ ذمہ داری جو ہے وہ کاموں کی تحصیل میں پوری کر بھی رہی ہے، اور آئندہ بھی ہمیں بالکل ان منشیات فروشوں اور اس قسم کے دھندا کرنے والے لوگوں کو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملک صاحب، قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں پولیس کا ہراول دستے کے طور پہ نظر آنے والا وہ مثبت کردار نظر نہیں آ رہا، وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل کیوں ہے؟ آپ نظر والی اینک لگانی پڑے گی اس میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 4 ماہ میں یہ کرونا ایپیڈیمک میں اگر ہمارے ڈاکٹرز کے بعد، یہ میں بالکل آپ کو خدا لگتی بات کہہ رہا ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں، اور آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ ڈاکٹرز کے بعد، کیونکہ ڈاکٹر ظاہر ہے ان مریضوں کے ساتھ سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہیں، ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، اس کے بعد اگر کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کو بالکل آن فرنٹ لیا ہے تو وہ پولیس ہے۔ اب اس کیوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ پالیسیز آئیں جو SOP کی امپلیمنٹیشن کے لیے، چاہے وہ مارکیٹس کو بند کرنے کے لیے، لوگوں کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے، وہ تمام کی تمام کو امپلیمنٹ کروانا وہ پولیس کی ذمہ داری تھی۔ ظاہر ہے اس میں ہمارے ساتھ تحصیل انتظامیہ جو ہے وہ بھی شامل تھی، لیکن وہ آن فرنٹ جو ہے نا وہ پولیس تھی، اور اس میں الحمدللہ پولیس نے کاموں کی میں مثالی کردار ادا کیا۔ میں نے کہا آپ کو کہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی جگہ پہ بھی عوام نے احتجاج اور اس قسم کا کوئی اگر روپ اپنایا ہے تو وہ کاموں کی میں آپ کو نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کو آن بورڈ لے کے ان لوگوں کو بڑی خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے اور بڑا سکسیسفل کیا گیا ہے۔ کاموں کی تحصیل شروع میں اس ایپیڈیمک سے بہت زیادہ افیکٹڈ تھی، یہ آپ کو بہت اچھی طرح وہ فگرز معلوم ہیں، لیکن الحمدللہ پھر اس میں آہستہ آہستہ گریجولی آپ مریضوں کی تعداد دیکھ لیں، آپ اس میں ریکوریز کی تعداد دیکھ لیں تو الحمدللہ بہتری آئی۔ کیوں بہتری آئی؟ کہ اس میں جو ریسٹرکشن آف موومنٹ اور SOP کی امپلیمنٹیشن کی گئی وہ بڑی سکسیسفل ہوئی، اور اس میں یقیناً ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ہمارے JC صاحب بھی، ان کی بھی خدمات لائق تحسین ہیں ہمارے ساتھ مل کے، لیکن الحمدللہ پولیس ملک صاحب، سرکل کے 4 تھانوں میں دستیاب سہولیات کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں سائلین کو؟ دیکھیں، یہ پولیس جس طرح کا کام کرتی ہے اور جو کرائم کا ریشو ہے، یقیناً وہ سہولیات آئیڈیلی تو دستیاب نہیں ہیں۔ اس میں چاہے گاڑیوں کی حالت کا ہو، پولیس کی باقی لاجسٹکس کا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے ریسورسز میں ہمارے تمام افسران، خاص طور پہ موجودہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کی یہ خواہش اور ان کی یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ ان لاجسٹکس میں جتنی بہتری کی جا سکے وہ بہتری کی جائے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ویلفیئر کے معاملات میں ہماری موجودہ گوجرانوالا ریجن کی اور گوجرانوالا سٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، RPO گوجرانوالا اور CPO گوجرانوالا، وہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ اگر کوئی ملازم میں بیماری آ جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے جس میں ویلفیئر کے ایشوز کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے،
تو وہ بالکل آن فرنٹ فوری اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن لاجسٹکس کے حوالے سے ابھی بہت سا کام ہونے والا ہے جس پہ ہماری کمانڈ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً حکومت وقت سے یہ گزارشات ان کو پیش کرتے رہتے ہیں. اور ابھی جو حال ہی میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا اور بلکہ آپ نے اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایگزیکٹو الاؤنس کا ایک معاملہ تھا اور ہمارے تنخواہوں میں جو ہمارے ایگزیکٹو لوگ ہیں اور اسی طرح جو ہماری پولیس ہے 20% جو ایف ڈی اے تھا تو وہ بڑا ایک ایشو تھا جو پچھلے تمام آئی جی صاحبان نے اس پہ کوشش بھی کی اور الحمدللہ موجودہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پھر وہ اس کو منظور کروایا گیا اور جو بہت جلد پولیس افسران کی تنخواہوں میں لگا دیا جائے گا. تو یہ کوشش ہوتی رہتی ہے ان لاجسٹکس کو امپروو کرنے کی اور انشاءاللہ آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ جو آئیڈیل پولیسنگ ہم دوسرے ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں لاجسٹک کو کمپیئر کرتے ہیں آہستہ آہستہ پولیس اس کی طرف بڑھ رہی ہے. ملک صاحب، محکمہ پولیس کے اہلکار جو ڈیوٹی کے دوران ان کو مشکلات ہوتی ہیں اس کے خاتمے کے لیے کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ مختلف ادوار میں مختلف اسٹیشنز پہ رہے ہیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو اس میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس میں وہ جو لاجسٹک کی میں نے بات کی بنیادی طور پہ تو وہ لاجسٹکلی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس میں تھانوں میں کچھ لاجسٹکس کی کمی ہوتی ہے جو وقتاً فوقتاً جن کے بارے میں بات بھی کی جاتی ہے، افسران کوشش بھی کرتے ہیں اگر اور حکومت وقت سے اس کا تقاضا بھی کرتے ہیں. اگر چیزوں کو بہتر کر لیا جائے لاجسٹکلی، جیسے گاڑیوں کا اچھا ہونا ہے، گاڑیوں کی فراہمی ہے، موٹر سائیکلز کی دستیابی ہے، پھر وہ جو شفٹ سسٹم ہے یا ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں ان کے حوالے سے وہ بہتری آ جائے تو وہ جو ہمارا کانسٹیبل ہے وہ جو اس کی لائف میں تنگی ہے یا اس کو مسائل کا وہ شکار ہے تو وہ مسائل یقیناً اس میں تنخواہ کی انکریزمنٹ بھی وہ ظاہر ہے وہ شامل ہے. تو یہ اگر ہو جائے اور پھر خاص طور پہ ہمارا کوئی ایسا میکنزم بن جائے کہ پولیس میں ایک شفٹ سسٹم اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آرز کو انفورس کیا جائے تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا، جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، پالیسیز بنتی ہیں لیکن کمی نفری اور اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے وہ اس کو. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ویکلی 1 ڈے آف کی جو پالیسی ہے وہ ایس ایچ اوز پہ بھی بالکل ان کا شیڈول بنا ہوا ہے. وہ اپنی باری پہ 1 ڈے آف ہوتا ہے ان کا، 24 گھنٹے کی ایک ہفتے میں ان کو ڈیفینیٹلی ریسٹ ہوتی ہے. اور یہی کام جو ہے یہ کانسٹیبل کے لیے بھی ہے کہ اس کو بھی 1 ڈے آف جو ہے وہ تھانوں میں میکنزم ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ایک بہتری کا عمل ہے، آن گوئنگ پروسیس ہے. انشاءاللہ پولیس ایک ایسے پروسیس کی طرف، ایک ایسے فیوچر کی طرف رواں دواں ہے کہ جس میں آپ پولیس کے مسائل کو بھی بہت حد تک بہتر انداز میں. آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے چند ساتیں ہمیں نوازیں، اور آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.